बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, परसों मैंने एक वीडियो लगाई या शायद कल एक वीडियो लगाई थी जिसमें मोटरवे पुलिस का एक जवान जो है वो एक बकरी लेके जा रहा है और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और उसके साथ साथ फिर वो साथ बोल भी रहे हैं कि देखें जी कितना जुल्म है, ये बकरी लेके जा रहे हैं फिर वापस नहीं करते और बकरी खा जाते हैं। अच्छा, इस पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई तो मैंने कोशिश की कि मोटरवे के किसी अफसर से मेरा राब्ता हो, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। उसके बाद मैंने भी मुख्तसर सी वो एक वीडियो बनाई जिससे मोटरवे के जो दोस्त हैं या उनके जो हिमायती हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई। मुझे मैसेजेस भी आए, फजूल किस्म के कमेंट्स भी किए गए और उसमें लिखा गया कि जी आपकी जो पुलिस है बड़ी बदकिरदार है, हमारी मोटरवे पुलिस तो बहुत अच्छी है। इसमें कोई शक नहीं कि मोटरवे पुलिस बहुत अच्छी है, बट उसमें भी बहुत सी खराबियां भी हैं, बहुत से करप्ट लोग भी हैं। ये बड़ी लंबी बहस है जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तनाजुर में मैंने वो वीडियो बनाई थी शायद वो बहुत से दोस्त उसको समझ नहीं सके। मैंने उसमें एक मकबूल बटेरे का भी जिक्र किया था, अपना जिक्र भी किया था कि हम भी शायद यही हरकतें किया करते थे। हमें लगता था कि ये सारी जो लोग हैं ये हमारे गुलाम हैं, ये सब लोग हमारे गुलाम हैं और हम इन पे सुपर किस्म के लोग हैं। और अवाम जो है वो हमारी गुलाम है, जब चाहे हम इन्हें लितर मार दें, जब चाहे हम इनको जलील कर दें, जब चाहे हम इनको उठा लें, जब चाहे इनका माल मार लें। तो ये होता रहा सिंध पंजाब बॉर्डर पे भी और पंजाब में बहुत ज्यादा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में कम होता है क्योंकि वहां लोग बदले लेते हैं, फिर इनके लिए परेशानी होती है। तो मैं आपको यहाँ एक वाकया सुना देता हूँ जो कि मेरी सर्विस का है, 2007 की बात है। मेरी पोस्टिंग यहाँ थाना नौशहरा से हो गई जी रहीम खां, और वहाँ सुल्तान चौधरी साहब जो अभी एडिशनल आईजी हैं वो वहाँ डीपीओ थे। रौसलीम साहब वहाँ एसपी थे जी इन्वेस्टिगेशन, और एक डीएसपी थे जी हमारे वहाँ, वो हमारे बड़े अच्छे जानने वाले नाज़रीन। जब मेरी पोस्टिंग थी तो नौशहरा में, तो इरफान अभी डीएसपी हैं, इरफान अकबर बड़ा अच्छा अफसर है, अच्छा बच्चा है, हमारा अजीज भी है वो। तो वो मेरे पास बतौर सब इंस्पेक्टर एडिशनल एसएचओ था। अब मेरी हमारे ट्रांसफर हुए जी, शायद इलेक्शंस की वजह से ट्रांसफर हुए थे और मुझे फिर नहीं मेरा खां भेज दिया गया, इरफान अकबर भी साथ गया। अब वहां मेरी पोस्टिंग पहले कोट सब्जल हो गई, लेकिन वहां कोट सब्जल पे एक हमारे जो सबका एमएनए हैं जी रैस साहब, रैस मुनीर साहब, उन्होंने वहां मेरी पोस्टिंग नहीं होने दी और उन्होंने शिकायत लगाई कि जनाब इस इंस्पेक्टर से मेरी जान को खतरा है। तो मेरी पोस्टिंग वहां नहीं हुई, मुझे थाना सदर रहीम खां में तैनात कर दिया गया और इरफान अकबर की पोस्टिंग जो है वो हो गई जी थाना सिटी ए डिवीजन। अब इरफान इससे पहले कभी एसएचओ नहीं रहा था। एक्सपीरियंस होना एसएचओ का बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी मुलाजमत जो है कम से कम 10-12 साल नहीं हुई और आपको एसएचओ लगा दिया जाए तो फिर आपके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि एसएचओ जो अच्छे एसएचओ हैं वो बाय बर्थ होते हैं, जिनमें से मैं बहुत से लोगों का नाम ले सकता हूं। हमारी रेंज के जो एसएचओ थे जिसमें रौसलीम साहब, फिर मियां इरफान, चौधरी साजिद और अली अकबर गुज्जर, फिर इसके साथ साथ आप देखें कि हमारे जो इंस्पेक्टर शहीद हो गए चौधरी सादिक और मुनीर अफजल खान, मियां मकबूल, ये सारे एसएचओ बहुत अच्छे तगड़े एसएचओ। राना सईद जो कि एसएचओ थे और अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करते थे। अच्छा, बात हो रही थी कि जी उन्हें एसएचओ लगा दिया गया, एक्सपीरियंस था नहीं। और नाजरीन 2007 में कुछ एक जलसा होना था जमालदीन वाली में, और अहमद महमूद साहब वहाँ रहते हैं, जमालदीन वाली स्टेट है उनकी, और वहां पे जलसा नहीं होने देना चाह रहे थे जी गवर्नमेंट पंजाब। और जाहिर है वजीर आला उस वक्त परवेज इलाही थे मेरे ख्याल, और उन्होंने कहा जी ये जलसा नहीं होगा। अब जलसा, हमें हमारी ड्यूटियां लगा दी गई जलसे में, और साथ साथ जो लोग आमद महमूद के करीब थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, जैसे कि होता है ये 16 एमपीओ या 3 एमपीओ के ऑर्डर्स डिप्टी कमिश्नर साहब किया करते हैं, तो वो भी हुआ, ऑर्डर्स हुए। अब मेरे थाने में भी एक साहब थे, मैंने उन्हें कहा जी आ जाएं, वो चुप करके आ गए। शरीफ लोग होते हैं ये सियासतदान, ये तो अब ट्रेंड हुआ ना उनके घरों पे रेड और उनकी जिल्लत और रुसवाई। और जिस तरह
یہ کیا گیا پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. ہم لوگوں نے ان کو کال کرنی کہ جی آ جائیں، سیاستدان آ جاتے تھے اور وہاں انہیں کمرہ دے دیا کرتے تھے تھانے میں، اور وہاں بیٹھتے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ چلتا تھا. سب کو پتا تھا کہ یہ جو سیاسی قیدی ہے اور کچھ عرصے بعد اس نے چلے جانا ہے، کون سا یہ کرمنل ہے. لیکن اب ٹرینڈ کچھ اور ہے. اچھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جی اس وقت عرفان کیونکہ نئے تھے، سب انسپیکٹر تھے، اور انہوں نے ریڈ کیا، ایک لسٹ بن گئی جی کہ فلاں فلاں لوگوں کو اٹھانا ہے، پورے ضلع کے لیے ایک لسٹ بنا دی گئی. لیکن کسی نے ان سے نہیں پوچھا، ہمارے ڈی پی او نے، ایس ایس پی نے، کہ جی کیا آپ نے نام تو دے دیے ان کے، آپ نے آرڈرز بھی لیے ہیں ڈپٹی کمشنر سے 3 ایم پی او یا 16 ایم پی او میں آپ نے اس کو اندر کرنا ہے، تو آپ نے نام لیے ہیں. اسی طرح ہوا جی، جو عرفان اکبر ہیں وہ گئے، انہوں نے ریڈ کیا، ریڈ کر کے انہوں نے فخر کانجو، مجھے یاد ہے فخر کانجو، انتہائی شریف آدمی، انتہائی اچھا بندہ، اس کو بھی اس کے گھر میں گھس کے اٹھا لیا گیا اور اٹھا کے اسے تھانہ لے آیا، اور تھانے کے حوالات میں بند کرنے کے بعد عرفان اکبر صاحب تھکے ہوئے تھے یا جو بھی تھا، آپ نے ساتھ ہی ان کی ریزیڈنس ہے تھانہ اے ڈوین، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے اس وقت ساتھ ہی کوارٹر ہوتا تھا، اس میں وہ چلے گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی. اس دوران جو فخر کانجو ہے اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی، ہارٹ پیشنٹ تھے شاید وہ، انہیں تکلیف ہوئی، لیکن محرر تھانہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے، وہ بھی نیا تھا شاید، یا وہ کوشش کرتا رہا ایس ایچ او سے رابطہ کرے، ایس ایچ او سے رابطہ نہیں ہوا، ڈپٹی صاحب جو تھے ان سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا، ڈی ایس پی صاحب اس وقت تھے وہاں، ان سے بھی رابطہ نہیں ہوا. تو پھر یہ دیکھیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک، باہر بھی نہیں نکالا اور اس کی حالات میں ڈیتھ ہو گئی. اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی فخر کانجو کی، تو پھر رولا پڑ گیا، کھپ پڑ گئی جی کہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب دیکھیں پولیس والوں نے کیا کیا، یہ ہمارے کولیگز ہی ہیں، اچھے افسران ہیں اس وقت، ایس ایس پی بھی، انہوں نے پھر مشورہ کیا ہوگا ہائی کمان سے، کیونکہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اس پہ پھر نچلے لیول پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی وہاں ڈی ایس پی کچھ کرتا ہے، نہ ہی ایس ایچ او کرتا ہے، نہ ہی ایس پی، پھر یہ اوپرلے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے، آر پی او اور آئی جی تک بات جاتی ہے، اور ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ جناب اب کیا کریں. تو مشورہ یہ ہوا جی، لیگل ٹیم اور سب نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ یوں کریں کہ فخر کانجو کو ان نون ڈکلیئر کر کے اس کی لاش ہاسپٹل میں جمع کرائیں، وہاں پوسٹ مارٹم ہوگا یا جو بھی ہوگا وہاں سے اس کو دفن کر دیا جائے گا. اب یہ کیا ناظرین، جو فخر عرفان اکبر سے نیا بچہ تھا، وہ اگر کوئی پرانا ہوتا، گھاگ ہوتا، تو وہ اس کو ریفیوز کرتا کہ جی میں ایسا نہیں کرتا، یہاں ڈیتھ ہوئی، ہم نے یہیں سے جو کرنا ہے کرنا ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ وہاں سے لاش اٹھائی، اسی طرح لوگوں نے رات کے اندھیرے میں جا کے انہوں نے ہاسپٹل میں جمع کرائی، اور جو نقشہ صورتحال ایک بنتا ہے جی، جو پولیس کے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں، قانون دان سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی اس ٹائپ کا مرگ اتفاقیہ ہوتی ہے یا حادثاتی موت ہوتی ہے یا پھر اس میں مرڈر ہوتا ہے، تو اس کے علیحدہ علیحدہ نقشہ صورتحال ہیں. یعنی اگر قتل کا ہے تو وہ بذریعہ تشدد ہوگا، اگر اتفاقیہ ہے تو مرگ اتفاقیہ ہوگا، 173 کی کاروائی ہوتی ہے، 174 کی سوری کاروائی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ جی انہوں نے 174 کی کاروائی کی، انہوں نے کہا جی لاش ہمیں قبرستان میں کہیں یا سائڈ پہ پڑی ملی ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، نہ ہی اس کا نام، نہ ولدیت، نہ قومیت، ان نون ڈکلیئر کر کے انہوں نے ہاسپٹل میں جمع کرا دیا. اب پولیس والوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ جی رات کو پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا، اس وقت رات کو پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے دن صبح ڈیوٹیاں لگ گئیں، کیونکہ جلسہ تھا جمال الدین والی میں، کوئی آ رہے تھے، نون لیگ کے تھے یا کوئی بھی تھے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، کیونکہ مخدوم صاحبان کا بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں. تو وہ وہاں ایک جلسہ تھا، تو ہماری ڈیوٹیاں لگ گئیں، ہم نے بھی وہ ناکہ بندیاں کر لیں. تو ناظرین وہاں ایک رحیم یار خان کا ایک اخباری نمائندہ جو ہے، وہ کسی طرح، جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ کرائم رپورٹرز ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، تو اس نے جا کے دیکھا کہ ہاسپٹل میں ایک ان نون لاش پڑی ہوئی ہے. اس نے دیکھا یہ تو فخر کانجو ہے. وہ فخر کانجو کو دیکھتے ہی اس نے کھپ ڈال دی. اب جیسے ہی کھپ پڑی کہ فخر کانجو کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، تو لوگ ہاسپٹل میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے اس کے ورثاء نے سب کچھ کیا، مخدوم علی اکبر بھی وہاں پہنچ گئے، اور جلسہ تو جو ہونا تھا وہ علیحدہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موب جو ہے سارا، وہ یہ جو شیخ زائد ہاسپٹل ہے اس کی رحیم یار خان کی، اکٹھا ہو گیا.
اور انہوں نے لاش اپنے قبضے میں لے لی، اور پولیس بھی بے بس تھی وہاں کہ اب کیا جواب دے کہ جی ایک بندہ جو کہ ناظم ہے وہیں کا، رحیم یار خان کا ناظم ہے، سٹی میں الیکشن لڑتا ہے، پولیس آئے دن وہ پولیس تھانوں پہ آتا جاتا ہے، تو کس طرح آپ دیکھیں کہ وہ انون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پولیس نے کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی ہے۔ اور لیکن سب سے بڑی مزے کی بات یہ دیکھیں ناظرین کہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھاگ گئے اس میں، انہوں نے وہ جو 3 ایم پی او کے آرڈر تھے، 16 یا 3 ایم پی او کے آرڈرز میں انہوں نے آرڈرز ہی نہیں کیے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا نہیں کسی کو کہ اس کو جا کے اٹھائیں، یہ تو پولیس والے اٹھا کے لے ہیں۔ اور اسی طرح جو ڈی پی او صاحب بھی بھاگ گئے، ایس پی صاحب میں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیا، اب لے دے کے ایک ڈی ایس پی تھے اور ایک جی ہمارے وہ تھے ایس ایچ او عرفان اکبر جی، اور ڈی ایس پی صاحب کی بھی رپٹ روانگی تھی وہاں کے جی میں روانہ گشت کا ہوں شام کو، انہوں نے روانگی کی ہوئی تھی۔ اب ناظرین یہاں سارا مدعا جو پڑ گیا وہ ایس ایچ او پہ پڑ گیا، اور وہاں جو محرر تھا اس پہ، اور ایس ایچ او عرفان اکبر صاحب کو بڑے پیار سے بلایا انہوں نے کہ بیٹا آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا، اور اسے حوالات تھانہ میں بند کر دیا اور اس کے ساتھ پھر جیل روانہ کر دیا قتل میں، کیونکہ 302 کا مقدمہ ہو گیا تھا۔ عرفان اکبر 7 سے 8 ماہ جیل میں رہا، کسی نے نہیں پوچھا اس کا کہ وہ ہے کدھر۔ ہمارے ڈی ایس پی جو ہیں وہ ارشاد اختر گلاب، مجھے نام یاد آ گیا، بڑے ڈیسنٹ، بڑے دلیر اور تگڑے افسر، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے لاہور میں ایک وقوع ہوا تھا جس میں کچہری میں بلاسٹ ہوا تھا، وہ بھی بندہ انہوں نے پکڑا تھا، آئیڈیل پولیس افسر جی، لیکن وہ بھی رگڑے میں آ گئے، ان کا نام بھی اس میں ہو گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ پھر پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں، پولیس والے نے کسی کا بندہ چھوڑا نہیں ہوتا، کسی کو پکڑا ہوتا ہے، یہ ساری سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ میں دیکھ لیں یہ جو سارا قصہ ہوا، آج ابھی تک بھی میرے خیال وہ ان کا ٹرائل چلتا رہا، اب صلح ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ واقعہ سنانے کا مقصد اپنے یہ جو موٹر وے کے بھائیوں کو اس لیے تھا کہ آپ گئے وہاں اپنی بکری زبردستی لے کے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے بات لا کی قانون کی بات کی کہ قانوناً آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں، آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک رجسٹر 25 جو ہے تھانے کے، اس میں ایک رجسٹر پھاٹک مویشیاں کا بھی ہوتا تھا، وہ متروک ہو گیا، یعنی پھاٹک مویشیاں ختم ہو گیا، متروک ہو گیا تو قانون ختم، قانون کدھر ہے؟ آپ کس قانون کے تحت اس کی بکری لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے، بہت سے دوستوں نے کہا جی باڑ لگی ہوئی ہے، اس باڑ کی وجہ سے یہ وہ اندر آ جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو آپ ایک بکری لے کے جا رہے ہیں، باقی بکریاں تو ادھر پھر رہی ہیں۔ یعنی آپ وہاں کھڑے ہو کے امپلیمنٹ کرائیں، نہ کہ آپ ایک بکری اٹھا کے لے جائیں، پچھلی دوسری بکری بے شک روڈ پہ آ جائے۔ آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، اور یہاں بد نصیبی ہماری یہ ہے ناظرین کہ جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ پہ تنقید کی جائے، تو آج کل مجھ پہ بڑا ہے کہ جی میں پولیس والوں پہ تنقید کر رہا ہوں۔ او بھائی جب آپ جا کے کسی کے گھر بغیر وارنٹ کے گھسو گے اور آپ جا کے وہاں لتر کھاؤ گے بھاول نگر میں، تو پھر آپ پہ تنقید نہ کی جائے، اور یہ تنقید بہت بری لگتی ہے۔ جب تک ہمیں تنقید سننے کی عادت نہیں ہوگی، اور اس پہ آپ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، یہ تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے، میری تنقید جو ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے موٹر وے پولیس پہ کوئی الغار کر دی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ دوستوں کو؟ آپ لگے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں، میں نے تو کرنا ہے۔ بہت سے دوستوں نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالا، جی میں یوں کرتا تھا، بھائی میں یوں کرتا تھا تو اب آپ تو نہ کریں نا، وہ دور تھا 90s کا دور یا 80s کا دور، اس کو لے کے آپ 2024 کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہو، تو یہ کہاں کا آپ کا وہ ہے؟ کیا ہمیں اس وقت اتنی سہولتیں تھیں جو آپ کے پاس ہیں؟ تو یہ میں نے بات کی آپ دوستوں سے، دل پہ مت لیا کریں موٹر وے پولیس یا دوسری پولیس، کچھ دیکھ لیا کریں کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مقصد تعمیر ہے، آپ لوگوں کا خیال کرنا ہے، اور ورنہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میں نے اب کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر لینی ہے، نہ ہی مجھے کوئی بہت زیادہ شوق ہے جی میرے جو بڑھ جائیں فالوورز بڑھ جائیں گے تو میں لاکھوں روپے کماؤں گا، میرے کچھ یہ مانیٹائز نہیں ہے پیج میرا فیس بک والا ہے، میں باتیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں، جن کے ہیں وہی کماتے ہیں، اور ہوتے تو میرے ساتھ والوں کے ملینز میں چلے ہو گئے ہیں، میں کئی دفعہ میرے پہ سٹرائکس ہوئی، کئی دفعہ میرا پیج جو رپورٹس ہوا ایک سال وہ ریڈ زون میں رہا، تو یہ نہیں ہے، وہ سب دوست کرتے رہتے ہیں، تو میرے سامنے تو جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا، باقی آپ دوستوں کی مرضی ہے، جو مرضی اس کو سمجھے۔ بہت بہت شکریہ۔